यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम खुदा के कलाम को शुरू करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम लूका की इंजिल बाब 6 पे गौर करे थे। आज हम बाब 7 उठाएंगे। अगर हम बाब 7 में देखेंगे तो हमको 4 बातें मिलेंगे। पहली बात है, मसीह सूबेदार के नौकर को शफा देते हैं। दूसरी बात है, मसीह बेवा औरत के बेटे को जिंदा करते हैं। तीसरी बात है, मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लोगों को बताते हैं। चौथी और आखिरी बात है कि मसीह खाना खाने के लिए फरसी के घर को जाते हैं। अब हम पहली बात उठाएंगे और वो है, मसीह सूबेदार के नौकर को शफा देते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 10 तक। लिखा हुआ है, जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरखास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाने को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मारिफत उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावन, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। इसी सबब मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जबान से कह दे तो मेरा खादिम शफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताजुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। प्यारे भाई और बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो सूबेदार में काफ़ी खूबियाँ थे। ये आदमी के दिल में तरस और रहम था। उन्हें अपने नौकर को तकलीफ में नहीं देख सका। उसकी दिल की ख्वाहिश ये थी कि नौकर अच्छा हो जाना। दूसरी खूबी उसमें यह थी कि उन्हें खुदा के लोगों से मोहब्बत रखता था। तीसरी खूबी उसमें यह थी कि उन्हें मददगार था, यानी कि ये सूबेदार के ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी थी। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा हमारे अच्छे कामों पे नज़र नहीं करता। ये दुनिया में कई लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर हमारे अच्छे कामों के ज़रिए से हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। याद रखो, खुदा का कलाम यशायाह नबी की किताब में बताता है, हमारी तमाम राजबाजी नापाक लिबास की मानंद है, यानी कि कचरा। खुदा के नज़रों में हमारे अच्छे काम नहीं टिक सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा अगर हमारे अच्छे कामों से खुश नहीं होता है तो हमारे किस चीज़ से खुश होता? मेरे भाई, हमारे सिर्फ एक चीज़ से खुश होता है, और वो चीज़ है ईमान। यहाँ कलाम बताता है कि यीशु मसीह सूबेदार के ईमान को देख के हैरान हो गए। वहाँ जितने लोग खड़े थे उन लोगों को बोलने को लगे कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। तो खुदा हमारे ईमान को देखता है कि हमारे पास कितना ईमान है। यहूदियाँ जो जिंदा और सच्चे खुदा को जानते थे उनके पास ईमान नहीं था, मगर सूबेदार जो एक गैर कौमी था उसके पास ईमान था। तो यहाँ ख़त्म हुई पहली बात। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे और वो है, मसीह बेवा औरत के बेटे को जिंदा करते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 11 से 16 तक। लिखा हुआ है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम के एक शहर को गया और उसके शागिर्द
اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو، ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہترے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، رو نہیں۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی بڑائی کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں اٹھا ہے، اور یہ کہ خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ہم کو صرف لوقا کی انجیل میں نظر آئے گا۔ تھوڑے لوگ یہ واقعے کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے خیال سے لیے ہیں، مگر یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ مسیح زندہ تو ضرور کرے، مگر ہم یہ واقعے کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے نہیں لے سکتے۔ مسیح یہاں بس یہ کام کرے کہ مردے جسم میں پھر سے زندگی بھر دیے۔ آج تک صرف ایک انسان کو مردوں میں سے جلایا گیا، اور وہ ہیں یسوع مسیح۔ وہ سارے لوگ جو مسیح میں سو گئے ہیں، مسیح جو ہیں، ان سب کا پہلا پھل ہیں۔ صرف مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور ایک جلالی جسم میں ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک دن آئیں گا، اور یہ دن زیادہ دور نہیں ہے، کہ لوگ جو مسیح میں سو گئے ہیں اور جو زندہ ہیں، جلالی جسم میں اٹھا لیے جائیں گے۔ اور یہ کام مسیح ہمارے لیے کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے جو لوگ ان پہ ایمان لائے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ جو جلالی جسم حاصل کریں گے، وہ جسم پھر کبھی مریں گا نہیں۔ لیکن اگر ہم وہ لوگوں کے زندگی میں دیکھیں گے جو مسیح کے ذریعے سے زندہ کیے گئے پھر سے مر گئے، وہ 12 برس کی لڑکی جس کو مسیح زندہ کرے مر گئی، وہ جوان لڑکے کو جو بیوہ کا بیٹا تھا جس کو مسیح زندہ کرے پھر سے مر گیا، لازرس کو جس کو مسیح زندہ کرے پھر سے مر گئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جلالی جسم کو موت نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے جسم کو موت ہے۔ آج بھی میں یقین کرتا ہوں کہ لوگ مسیح کے نام سے زندہ ہوئے ہیں، مگر زندہ ہونے کے بعد بھی پھر سے ان کو موت ہے۔ مسیح جو ہیں، یہ جوان بیٹے کو بیوہ عورت کے خاطر زندہ کرے۔ مسیح یہ عورت کو دیکھ کے اس پہ ترس آیا، اور اس کی حالت دیکھے نہیں گئی، اور وہ جوان کو زندہ کر دیے۔ مسیح وہ صندوق کو چھیے جس میں وہ جوان لڑکے کا جسم تھا، اور اس مردے سے بات کرے۔ انہوں لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرے کہ مردے سے سیدھے بات کرے۔ اور جب لوگوں کو جو ان پہ ایمان لائے ہیں جلائیں گے تو یہ طریقہ استعمال کریں گے، یعنی کہ مسیح یہ طریقہ استعمال کرنے والے ہیں، انہوں بات کرنے والے ہیں۔ خدا کا کلام تھیسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 4 اور اس کی آیت 16 اور 17 میں بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے اتر آئے گا، اس وقت للکار اور مخرب فرشتے کی آواز سنائی دے گی، اور خدا کا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پہلے تو مسیح میں موئے ہوئے جی اٹھیں گے۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح للکار کے ساتھ آنے والے ہیں، تو انہوں اپنے آواز کے ذریعے سے ان پہ ایمان رکھنے والوں کو جلائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ان کے آواز کو سنیں گے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 19 سے آیت 35 تک۔ لکھا ہوا ہے، اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا
کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے، جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب یوحنا کے خاصد چلے گئے تو یسوع یوحنا کے حق میں لوگوں سے کہنے لگے کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکندے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں، وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہت میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راز باز مان لیا، مگر فرشیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ پس اس زمانے کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں، اور وہ کس کی مانند ہیں؟ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بنسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا، نہ میں پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار۔ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے شک شبے کو دور کرنے والے صرف مسیح ہیں۔ اگر ہم یوحنا کے زندگی میں دیکھیں گے تو جب ان کو مسیح کے بارے میں ان کے دل میں شک پیدا ہوا تو انہوں اپنے شاگردوں کو بھیجے ان کے شک شبے کو دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بات کا شک پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس نہ کو جاؤ، بلکہ خدا سے دعا کرو اور خدا سے اپنے شک شبے کے بارے میں پوچھو۔ خدا آپ کو ضرور بتائیں گا اور آپ کے شک شبوں کو دور کریں گا۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے طرف سے بولتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ واقعی میں ان کی زندگی ایک زبردست زندگی تھی، ایک اچھی زندگی تھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی۔ ان کا پہننا، ان کا کھانا، ان کی بات چیت عام انسان سے بالکل الگ تھی۔ انہوں اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ کر دیے تھے۔ ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ تو کوئی دلچسپی تھی۔ انہوں اپنے دماغ میں بس یہ بات رکھے تھے کہ میں لوگوں کو توبہ کے نوبت پہ لانا اور ان کو یسوع مسیح کی طرف رجوع کرنا۔ ان کو کوئی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی دلچسپی خدا سے تھی اور اپنی ساری زندگی خدا کی خدمت گزاری کرنے میں گزار دیے تھے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایک پاک اور بے عیب اور ایک ایمان رکھنے والی زندگی گزارنا چاہیے اور خدا کے خدمت گزاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے خدا کی خدمت گزاری میں مشغول تھے۔ انہوں دنیا میں رہتے ہوئے
دنیا سے بہت دور تھے، دنیا ان کے قریب نہیں تھی، انہوں دنیا سے بہت دور چلے گئے تھے۔ مسیح ان کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا یہ دنیا میں خدا پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اپنا عہدہ بنائے اور خدا ان سے خوش تھا۔ پیارے بھائی بہن، ہم مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننا ضروری ہے۔ ہمارے رہن سہن میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں، ہمارے بات چیت میں، یہ سارے ذریعے سے ہم اپنی گواہی بنانا چاہیے اور خدا کے نام کو روشن کرنا چاہیے۔ ہمارے ملنے ملانے میں وغیرہ وغیرہ ہم ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے مسیح کھانا کھانے کے لیے فرشتی کے گھر کو جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 36 سے 50 تک، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ پھر کسی فرشتی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فرشتی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ تو دیکھو، ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فرشتی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کی عطر دانی میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے پوچھنے اور اس کے پاؤں بہت چومے اور اس پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فرشتی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بدچلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بولا، اے استاد کہے۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں کا چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح فرشتی کے گھر کو جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ جب مسیح دعوت کو جاتے تھے، لوگوں کی آنکھ ہمیشہ ان پہ رہتی تھی۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں دیکھیں گے تو انہوں فرشتیوں کے سخت دلی کے لیے ان کو ڈانٹتے تھے۔ تو ہم یہاں یہ یقین کر سکتے کہ یہ جو فرشتی تھا، دوستی کے طور پہ انہیں مسیح کو اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ انہیں اس لیے بلایا تاکہ ان کو ان کے باتوں میں پھنسا ویسا۔ مگر جب ایک عورت کو یہ پتا چلا کہ مسیح فرشتی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ عورت وہاں پہنچ گئی، اور ہم باقی کا پورا قصہ پڑھے ہیں۔ میں آپ کا توجہ خاص طور سے یہ عورت پہ اور فرشتی پہ لانا چاہوں گا۔
یہ عورت بد چلن تو ضرور تھی، مگر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ انہیں جو کام کریے خدا کے نظروں میں گناہ ہے۔ میرے دوست، خدا ہم کو ضمیر بھی دیا ہے۔ خدا جو ہے شریعت اسرائیلیوں کو دیا، مگر ہم کو نہیں۔ مگر خدا ہم کو ضمیر دیا، اور جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہماری ضمیر ہم کو اندر سے آواز دیتی ہے کہ ہم غلط کام کرے ہیں، ہے نا؟ ایک خونی اگر خون کرے گا تو اس کی ضمیر اس کو ضرور یہ بولیں گی کہ انہیں خون کرا ہے اور یہ غلط کام ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اندر سے آپ کو ضمیر یہ بولیں گی کہ آپ جھوٹ بولے ہیں۔ یہ عورت کی ضمیر اس کو جواب دی کہ انہیں غلط کام کریے۔ دوسری بات ہم یہ عورت کے زندگی میں غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ یہ عورت کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی مذہب یا خدا پرست اس کو اپنے گناہوں کی معافی نہیں دلا سکتا، صرف خدا اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ انہیں یہ جان لی کہ مسیح خدا ہیں، اور اگر انہیں ان کے پاس آئیں گی اور اپنے آپ کو چھوٹا کریں گی تو انہوں ضرور اس کو معاف کریں گے۔ سچائی یہ ہے کہ انہیں مسیح کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کری۔ کلام بتاتا ہے کہ انہیں مسیح کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑ کے ان کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے وہ آنسوؤں کو پوंچھنے لگی، اور مسیح کے پاؤں چومنے کو لگی اور پاؤں پہ عطر ڈالی۔ میرے دوست، عورت کا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا کافی تھا، یعنی کہ یہ عورت اپنے آپ کو مسیح کے سامنے چھوٹا کری۔ مسیح اس کے دل کو دیکھے اور ان کو پتا چلا کہ اس کا ایمان ان میں ہے، اور اس کے بعد کلام بتاتا ہے کہ مسیح وہ عورت کو بولنے کو لگے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن اگر ہم یہ فرشی کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ فرشی مسیح کو اپنے گھر میں بلایا تو ضرور بلایا، انہیں دعوت دیا، مگر اس کو مسیح میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں اپنے آپ کو رازباز سمجھنا تھا۔ اس کا دل جو تھا عیب جوئی کرنے والا دل تھا۔ انہیں مسیح کے بارے میں فیصلہ کر رہا تھا۔ انہیں اپنے دل میں یہ سوچنے کو لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اس سے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشی مسیح کو خداوند کے حیثیت سے نہیں جانا۔ انہیں مسیح کو ایک معمولی آدمی سمجھنے کو لگا۔ میرے بھائی، مسیح کو رازبازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گنہگاروں کی، جو اپنا دل کھول کے ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں۔ جتنا ہم مذہبی طور سے رازباز بننے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو، اتنا ہم سچائی سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہم خدا سے دور ہوتے جائیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی رازبازی ہم کو ایسے حالت میں لا لیتی کہ ہمارے دل میں غرور پیدا ہونا شروع ہوتا، اور ایک بار ہمارے دل میں غرور پیدا ہوا سمجھو تو ہم شیطان کے پنجوں میں آ گئے، پکا آ گئے اس کے پنجوں میں ہم۔ اس کے بعد شیطان ہمارا استعمال کرنے والا ہے اور کرتا۔ پیارے بھائی بہن، یہ واقعے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو مسیح کو دعوت دیا انہیں مسیح کو اپنے دل میں قبول نہیں کرا، مگر جو باہر سے آئی جس کو دعوت نامہ بھی نہیں تھا انہیں مسیح کو اپنے دل میں قبول کری۔ پیارے بھائی بہن، مسیح کو ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ انہوں ہمارے گھر میں نہیں ہیں بلکہ دل میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ فرشی مسیح کو اس کے گھر میں بلایا مگر دل میں نہیں، مگر یہ بدچلن عورت مسیح کو اپنے گھر میں نہیں بلائی بلکہ اس کے دل میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عورت کے گناہ مسیح معاف کر دیے اور اس کو پھر سے ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنے کا موقع دیے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ کو اپنے زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے ان کو اپنے دل میں رہنے کی جگہ دینا چاہیں گے کیا، یا پھر نہیں۔ یہ فرشی گھر میں جگہ دیا مگر دل میں نہیں، مگر یہ عورت اپنے دل میں جگہ دی اور گناہوں کی معافی حاصل کری، اور یہ پکی بات ہے
کہ یہ عورت جسمانی طور سے تو مری، ہر انسان تو جسمانی طور سے مرنے والا ہے ایک دن، اور یہ عورت بھی مر گئی، مگر آج یہ عورت روحانی طور سے زندہ ہے۔ کئی کو بولے تو مسیح اپنے کلام میں بولتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ کیا فیصلہ کریں؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ یا پھر وہ فرسی کے ویسا آپ اپنے دل میں غرور پیدا کر کے اپنے آپ کو راز باز ماننا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔